बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछले लेक्चर में हम मिलावट के मौजू पर दोस्त के नाम ख़त पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमने मिलावट के रुझान और इसके नुकसानात पर बात की थी। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा मौजू मंशियात के बढ़ते हुए रुझान की तरफ तवज्जो दिलाने के मुतल्लिक़ मदीर के नाम ख़त का है। इस ख़त में मंशियात के मुआशरे पर असरात और अदाद शुमार को अदबी और मियारी मुनासिब पैराए में शेरी हवालाजात के साथ बयान किया गया है। उम्मीद है कि ये ख़त आपके लिए आसान फ़हम और अच्छे नंबरों के हसूल का ज़रिया होगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिला ताख़ीर हम बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इस ख़त को पेपर में हम किस तरह लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7, अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखकर मंशियात के बढ़ते हुए रुझान की तरफ तवज्जो दिलाएं। बिल्कुल इसी तरह ये सवाल पेपर में आएगा। क्वेश्चन इसी तरह लिखा होगा, आपने इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस तरह इसकी हेडिंग बना लेनी है। याद रखिए कि सवाल सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, उसे उसी तौर अपनी जवाबी कापी यानी आंसर शीट पर नहीं लिखते हैं। ये आपके पर्चे का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 7। अगर आप इसे पहले सवाल के तौर पे भी कर रहे हैं तो सवाल नंबर 7 ही आप लिखेंगे। आप इस तरह से इसे पढ़ के समझना है कि इसकी हेडिंग क्या बनती है। हेडिंग ये बना ले, ख़त बनाम मदीर अखबार मंशियात के रुझान की तरफ तवज्जो दिलाने के मुतल्लिक़। जब आप ये लिख लें तो अब बाकायदा तौर पे आप अपने ख़त का आगाज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, इम्तिहानी मरकज़ 22 जनवरी 2021, ये हिस्सा आप इसी तरह लिखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जब इम्तहान देते हैं तो आप इम्तिहानी मरकज़ में बैठे होते हैं, आप एक फ़र्ज़ी ख़त लिख रहे होते हैं। ये हिस्सा जो कि पहला हिस्सा पेशानी कहलाता है, ये दरअसल ख़त लिखने वाले के नाम और पते को ज़ाहिर करता है, और जिस दिन जिस तारीख़ को उसने ख़त लिखा होता है वो तारीख़ भी इसी हिस्से में लिखी जाती है। लेकिन चूँकि आप फ़र्ज़ी ख़त लिख रहे हैं तो आप वहाँ सिर्फ़ इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे। जहाँ आप अंग्रेज़ी में एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखते हैं, यहीं आप उर्दू में इम्तहानी मरकज़ लिखेंगे और उसके बिल्कुल नीचे तारीख़ लिख देंगे। अज़ीज़ तलबा, तारीख़ लिखने का तरीका हम पहले भी समझ चुके हैं। एक दफ़ा फिर यहाँ पहले आप हिंदसा लिखेंगे उर्दू में, जो कि उस दिन उस तारीख़ को ज़ाहिर करेगा जिस दिन आप ख़त लिख रहे हैं। इसके बाद ये ख़त्मा इस तरह से आ जाएगा, जो कि अंग्रेज़ी में होता तो फुल स्टॉप होता, उर्दू में है तो ख़त्मा आएगा। इसके बाद महीना लिखेंगे और महीना आप अल्फाज की सूरत में लिखेंगे, जैसे जनवरी लिखा हुआ है। यहाँ तारीख़ दिन जो है वो हिंदसे की सूरत में और जो महीना है वो अल्फाज की सूरत में। और इसके बाद फिर हिंदसा 2021 का लिखा जाएगा, यानी साल भी आप हिंदसों में ही लिखेंगे। और इसमें चूँकि ये उर्दू के हिंद से है, इसमें जो सिफर आएगा वो एक नुक्ते की शक्ल में होगा, और इस तरह से आप आगे ईस्वी की अलामत लगा देंगे। अजीज़ तलबा, यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए कि आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये 22 अंग्रेज़ी के डिजिट्स में, ख़त्मा फिर उर्दू में ही इसी तरह, जनवरी का लफ्ज़ उर्दू अल्फाज में, और 2021 अगर आप लिख रहे हैं तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ बुनियादी फ़र्क समझ लीजिए कि ये उर्दू में तो एक सिफर नुक्ते की शक्ल में है, लेकिन अंग्रेज़ी में ये एक ज़ीरो है गोल दायरे की शक्ल में। इस तरह से आपकी ये तारीख़ लिखी जाएगी। यहाँ कुछ बुनियादी गलतियाँ भी देख लीजिए। कुछ लोग यहाँ मुआरख़ा का लफ्ज़ लिख देते हैं, अज़ीज़ तलबा नहीं लिखेंगे। इसी तरह लफ्ज़ तारीख़ भी लिखने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं लिखेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ये सिना की अलामत लगाते हैं, ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ इस तरह या फिर इस तरह, इन दो के अलावा किसी तीसरे तरीके से आप तारीख़ नहीं लिखेंगे, यही बेहतर और राइज है। अज़ीज़ तलबा, ये जो ख़त का पहला हिस्सा है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नाम इसका पेशानी है, 2 हिस्से हैं, मकाम रवानगी और तारीख़ तहरीर। इन दोनों का पर्चे में एक एक नंबर रखा गया है।
لہٰذا ان کو آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ایک ایک نمبر آپ کو دے دیا جاتا ہے اور اس کے پھر ٹوٹل نمبروں میں بھی اندراج ہوتا ہے۔ اس طرح جب یہ حصہ مکمل ہو گیا عزیز طلبہ و طالبات، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ القاب و آداب کا ہے۔ القاب و آداب جیسا کہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ بھی دو حصے ہیں، القاب اور آداب۔ جس کو خط لکھا جائے اسے مخاطب کیا جاتا ہے، اسے مخاطب کرنے کا ایک نمبر ہے۔ اگر آپ بالکل صحیح طریقے سے یہ لکھ لیتے ہیں تو اس کا بھی یہاں ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد آپ السلام علیکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ آداب میں آتا ہے، آداب و تسلیمات میں آتا ہے، تو یہ السلام علیکم لکھنے کا بھی ایک نمبر ہے۔ یہاں ایک بنیادی غلطی نوٹ کر لیجئے کہ یہ السلام علیکم لکھنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے اس کو میں یہاں سمجھا دیتا ہوں، یہ غور سے دیکھیے۔ السلام علیکم، اس پہ پہلے بھی اگرچہ بات ہو چکی ہے لیکن یہ غلطی ایسی ہے کہ بار بار ہوتی ہے، اس لیے دوبارہ سمجھیے۔ السلام کو ہم لکھ دیتے ہیں دراصل اسلام، اس میں دراصل الف کے بعد لام بھی آتا ہے، اور لام جو ہے یہ لکھا ضرور جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لکھنا بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ لکھنا ہے، یہ لام اس صورت میں بلند کر کے جب آپ لکھیں گے تو پھر یہ درست ہوگا۔ پھر دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم واو لگا کے پھر علیکم لکھتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے، جبکہ واو کی یہاں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دراصل میم پر پیش ہونی چاہیے، واو نہیں ہوگا، اگر واو لگا دیں گے تو پھر بھی غلط ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ایک غلطی نوٹ کر لیجئے، السلام علیکم اسی طور لکھنا ہے۔ اچھا، ایک بات اور، یہاں بعض لوگ السلام علیکم اسی کے بعد لکھ دیتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم نے پہلے خط میں یہ کہا بھی تھا کہ آپ اسی جگہ لکھ دیں۔ اگر آپ یہاں لکھتے ہیں تو اب وہ بھی طریقہ کار آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ السلام علیکم اگلی لائن میں جب آئے گا تو اس کے بعد یہ دو نقطے، عزیز طلبہ یہ دیکھیے، یہ دو نقطے جو ہیں یہ لگیں گے، ان کو ہم رابطہ بولتے ہیں۔ تو جب یہ دو نقطے لگیں گے تو پھر اس کا اصول یہ ہے کہ اسی کے آگے سے جملہ شروع ہو جائے گا، اگلی لائن میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح سے محترم مدیر، مدیر کے بعد ندائیہ کی علامت ضرور آئے گی، کیونکہ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو ندائیہ کی علامت آتی ہے۔ محترم مدیر، روزنامہ جنگ، الف ب جیم، اس میں شہر کا نام جہاں سے وہ اخبار نکل رہا ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم پھر روزنامہ جنگ الف ب جیم آگے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد السلام علیکم، اور یوں اس حصے سے آپ کا نفس مضمون یا خط کا متن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی دراصل اصل حصہ ہے جس میں آپ خط کے تمام مندرجات بیان کرتے ہیں، خط لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل اور وضاحت میں جاتے ہیں۔ یہ نفس مضمون یا خط کا متن جو ہے عزیز طلبہ و طالبات، یہ 5 نمبر کا بڑا ہی اہم حصہ ہے، اسی کو ہمیں بہتر بنانا ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر خط شروع ہوتا ہے، اب ہمیں موضوع کی مطابقت سے بات کرنی ہے۔ موضوع کیا ہے کہ اخبار کے مدیر کے نام خط لکھنا ہے اور منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی طرف اس کی توجہ دلانی ہے۔ تو اس طرح سے ہم خط شروع کرتے ہیں، میں آپ کے موقر اخبار کا باقاعدہ قاری ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ باوقار اخبار نہ صرف معاشرے میں حق اور صداقت پر مبنی خبروں کی تشہیر کا ذریعہ ہے، بلکہ لاکھوں افراد کے نظریات و افکار کی نمو میں ممد و معاون بھی ہے۔ یہاں نمو کا مطلب ہے اجاگر کرنا یا پرورش کرنا، تو یہاں نظریات و افکار، خیالات، ممد و معاون یعنی مددگار ہے، تعاون بخش ہے۔ پھر آپ جب یہ ایک بات اپنی مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کو پیراگراف بدلنا چاہیے، پیراگراف بدل کے پھر مخاطب کریں گے مدیر کو، محترم مدیر صاحب، ندائیہ دوبارہ آئے گا کیونکہ کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کی توجہ ایک اہم اور سنگین مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخبار کی وساطت سے اس مسئلے کے متعلق مکمل آگاہی ہر کس و ناکس تک پہنچے۔ یہاں وساطت کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب ذریعے سے ہر کس و ناکس، ہر خاص و عام تک پہنچے۔ پھر آپ پیراگراف بدلیں گے اور دوبارہ مدیر صاحب کو مخاطب کریں گے، جناب مدیر، ندائیہ دوبارہ آئے گا کیونکہ دوبارہ مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ اہم اور نہایت سنجیدہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتے ہوئے
منشیات کے استعمال اور گھنونے کاروبار کا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کیے۔ تو آپ بھی جب لکھیں تو پین سے لکھے ہوئے الفاظ کے درمیان جو آپ کے پاس مارکر ہوگا 604، اس سے آپ الفاظ کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے۔ زہر کی تقسیم کا یہ کاروبار رات دن اس مملکت خداداد مطلب پاکستان کے ہر کوچہ و بازار میں سر عام ہو رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 76 لاکھ افراد منشیات کے عادی ہیں۔ ان میں سے 78% مرد اور 22% خواتین ہیں۔ پریشان کن بات یہ ہے کہ 76 لاکھ افراد میں سے ایک بڑی تعداد کی عمر 24 سال سے کم ہے۔ اعداد و شمار اس طرح کے خطوط میں عزیز طلبہ و طالبات جب آپ حوالہ جات کی طرف جاتے ہیں تو اعداد و شمار بہت معنی رکھتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہتر خط وہی ہوگا جو دلائل و براہین سے ثبوت سے مزین ہوگا، بھرپور ہوگا۔ تو آپ اس میں یہ جو اعداد و شمار ہیں وہ ضرور یاد رکھیں، ضرور لکھیں، ہائی لائٹ کر کے لکھیں تاکہ آپ کے خط کو زیادہ ویٹیج دی جائے۔ اس کے آگے چلتے ہیں۔ یہ افراد اب مخصوص جگہوں تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ شہروں کے ہر کوچہ و بازار میں نشے میں دھت غلاظت کی گٹھڑیاں بنے موت سے بدتر حالت میں پڑے ملتے ہیں۔ یہ ایک منظر کشی ہے جو کی گئی ہے، الفاظ کا جادو جگایا گیا ہے، اسی طرح آپ بھی لکھیں گے۔ ان کے غلیظ انجیکشن سے کئی موذی و مہلک امراض معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے یہی افراد چوری، ڈاکہ زنی اور راہ زنی جیسی واردات میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں۔ یہ جو لت کا لفظ ہے عزیز طلبہ، اس کا معنی ہے عادت۔ ستم تو یہ ہے کہ نشے کا یہ عفریت اب ہمارے تعلیمی مراکز میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت کی یونیورسٹیز میں ہر 10 میں سے ایک طالب علم نشے کا عادی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بھیانک صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ یہاں شعری حوالہ دے سکتے ہیں۔ جن کی خوشبو سے مہک اٹھے زمانے کی فضا، زندگی کو ایسے ہی پھولوں سے سجنا چاہیے، کرتا ہے برباد نسلوں کو نشہ کوئی بھی ہو، ہے ضروری سب کو اس لعنت سے بچنا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے خط میں کوئی حدیث، کوئی آیت، چاہے ترجمے کی صورت میں ہو، کوئی شعری حوالہ، کوئی قول زریں، بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ ضرور لکھیے۔ ان 4-5 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور لکھیے، یا جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ ضرور لکھیے۔ محترم مدیر، نشے کی لعنت میں گرفتار یہ لوگ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ خدا را انہیں بچانے میں اپنا عملی کردار ادا کریں۔ اب اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے آپ مدیر صاحب کو ان کے اصل مقصد کی طرف موڑیں گے، اور خط لکھنے کی جو اصل آپ کی وجہ ہے یا منشا ہے وہ بھی آپ یہاں لکھیں گے۔ آپ اپنے اخبار میں چھپنے والے کالمز، فیچرز اور شہ سرخیوں میں اس اہم مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کروائیں۔ ارباب اختیار سے مراد ہے حکومت کے اراکین، صاحب اقتدار لوگ، صاحب اختیار لوگ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد ہمیں مختلف خبروں سے آگاہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اخبار بینی بھی کرتے ہیں، اور اخبار بھی ایک خبر رسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ذہن سازی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اخبار کے ذریعے بڑے سے بڑے پیغام کو معاشرے میں پھیلایا جا سکتا ہے، اس کے مثبت اثرات لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں اخبار کے ذریعے ایک بڑے پیغام کو ارباب اختیار تک پہنچانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ زہر بیچتے موت کے یہ سوداگر، یہ ڈرگ مافیاز اس چمن کو بہت جلد اجاڑ ڈالیں گے۔ چمن مطلب
ہمارا ملک پاکستان جو ایک باغ کی مانند ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ جیسا سچا اور محب وطن صحافی بہت جلد اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی قومی ذمہ داری نبھائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس میں امید واسق کا معنی ہے پختہ یقین ہے، پختہ امید ہے، حامی و ناصر ہو، ہمارا حمایت کرنے والا ہو، ہماری مدد کرنے والا ہو۔ یہ آخری جو حصہ ہے یہ دعائیہ ہے جو کہ خط کے باقاعدہ حصوں میں تو شامل نہیں ہے، لیکن جو نجی خطوط ہوتے ہیں ان میں ضرور لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے اختتامیہ کی طرف، جو کہ کچھ یوں ہے: والسلام، اور پھر قوم کا خیر خواہ یعنی قوم کی بھلائی چاہنے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو خط لکھ رہا ہے، یہ وہ ہے جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی میں سے دال، ر، سین وغیرہ لکھ دیں اور یوں خط کا اختتام ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امتحانی مرکز کا ایک نمبر ہے، تاریخ کا ایک نمبر ہے، یعنی مقام روانگی اور تاریخ تحریر دونوں کا ایک ایک نمبر، اس کے علاوہ القاب و آداب دونوں کا ایک ایک نمبر، یہ نمبر ہو گئے 4۔ یہ جو بڑا حصہ ہے جس کو ہم نفس مضمون یا خط کا متن بولتے ہیں، یہ 5 نمبر کا ہے، یوں 9 نمبر یہاں تک ہو گئے، اور پھر آخر پہ جا کے اختتامیہ کا بھی ایک نمبر ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا جو پرچہ ہے یہ 10 نمبر کا بنتا ہے۔ اگر اس میں آپ محنت کرتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں تو 10 میں سے 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے اس موضوع سے مطابقت رکھتے ہوئے شعری حوالے جات کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ، ایک معیاری اور بہترین تحریر کے ساتھ اس خط کو لکھا۔ اسے یاد کیجئے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس میں بہت اچھے نمبر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی فہم حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔